अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपको बड़ी खुशबाश नजर आ रही हूँ जनाब अली। आज का वीडियो जो है ना, तड़के दाल दाल से भी ज्यादा तड़के वाला। आज का वीडियो बिरयानी की सीसी से भी ज्यादा तेज है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं, जिनको ताहयात नाअहल किया गया था, फाइनली बंदयाल अंकल समेत जितने भी लोगों ने ये फैसला दिया था 5 रुकनी बेंच ने, वो तो खत्म हो गया है। लेकिन उसके ऊपर जो वावेला मचा हुआ है, जो रोना धोना और पीटना जारी है, पीटीआई के लोगों को गशी के दौरे पड़ रहे हैं। कई लोगों ने सर्फ खा लिया है, कई लोगों ने साबुन खा लिया है, किसी ने पेट्रोल पी लिया है। आय हाय हाय हाय, वो मुझे करीना कपूर का गाना याद आ गया है, मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार। वो क्या था आगे, गटगाले सैया फेविकॉल से, पता नहीं, मैं गलत गाना गा रही हूँ खुशी के मारे। बहरहाल, तो आज जनाब अली एक तरफ हमारे आर्मी चीफ बहरीन में है, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान अफगानिस्तान में है, तीसरी तरफ नवाज शरीफ यहाँ पर अहल हो चुके हैं, और चौथी तरफ ये जो सब कुछ हो रहा है, इन तमाम खबरों के ऊपर मैंने आपको बहुत कुछ बताना है। बहुत सारे प्रोपेगेंडे जो है वो बेनकाब करने। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं खबर की तफसीलात में जाऊं, मैं आपको एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक अम्मा जी का गाना सुनाना चाहती हूँ, जिसपे वो डांस कर रही हैं, नकदा कोका। और नकदा कोका के ऊपर आजकल बड़ी लेदे हो रही है, बड़ी बातें हो रही हैं कि जी वो जिस सिंगर ने गाया है जी, उसने पहले कैदी नंबर 804 गाया, बड़ा हिट हो गया। अब नकदा कोका, नकदा कोका की तो वो कहते हैं ना कि माँ दी ऐसी दी तैसी करके रख दिया अम्मा जी ने। जरा पहले ये देखिए। और हाँ, ये भी मैं आपको साथ में ब्रेकिंग न्यूज देती जाऊं कि सदीक जान लल्ली समेत समी इब्राहिम पोनी वाले अंकल से लेकर और या मकबूल जान से लेकर इमरान रियाज खान ने ये गाना जो है ये हमसे पहले सुना है। और हमसे पहले सुनने के बाद ये गाना सुनकर उनको गशी के दौरे आए हैं, और सुनने में आया है कि उन किसी ने शैम्पू पी लिया, किसी ने नील पी लिया, किसी ने साबुन पी लिया, साबुन घोल के पी लिया। और ये तमाम अफराद जो हैं इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड हैं। आखिर इस गाने में ऐसा है क्या, जरा सुनिए, मैं भी आपके साथ एंजॉय करती हूँ। आपने ना इस गाने के पीछे वाले साहब को शायद गौर नहीं किया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मुबैना तौर पे शायद ये सदीक जान लल्ली हैं, लेकिन ये वो नहीं है, ये कोई दूसरे हैं। अच्छा, बात सिर्फ यही तक नहीं रुकती। इसकी तफसीलात बताने से पहले ना मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ। ये हैं जी हामिद खान साहब, और ये रहनुमा हैं जी तहरीके इंसाफ के, और ये खुद अपने मुंह से कन्फेशन कर रहे हैं, मुंह शरीफ से, कि नवाज शरीफ को जो नाअहल किया गया था वो नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी। क्या कह रहे हैं, जरा मुलाहिजा फरमाइए। जो एक फैसला हुआ था 2017 में नवाज शरीफ साहब वाला, पैनामा वाला, आज आप देखते हैं तो आपको लगता है यू हैव रीजंस टू बिलीव, यानी आपको लगता है कि बिल्कुल एक मेरिट पर एक फैसला हुआ, या यू हैव रीजंस टू बिलीव कि इसमें और अनासिर भी बरुए कर आ गए थे जिसकी वजह से पहले नाअहली हुई, फिर वो तायद भी हो गई? जी, वहाँ नज़र तो यही आता है, जो सामने चीज़ें तो नहीं नज़र आती, लेकिन पाकिस्तान की तारीख के पस मंज़र में अगर देखा जाए तो यही लगता है कि इसमें और फैक्टर्स थे जिसकी वजह से फैसला जो है ये दिया गया, और ताहयात महल उनको करार दिया गया। तो इसके पीछे यकीनी तौर पर और अनासर थे और कुव्वतें थीं जो कि चाहती थीं कि इस तरह से हो कि किसी को अगर रास्ते से हटाया जाए तो उम्र भर के लिए ताज़ीज़ है। अच्छा जी, अब मुझे याद आ रहा है, ये एक टिंड वाले अंकल, ये जो टिंड वाले अंकल हैं, ये फरमा रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है कि एस्टैब्लिशमेंट कभी भी नवाज शरीफ को वतन पाकिस्तान में आने नहीं देगी, कभी भी उनको इलेक्शन लड़ने नहीं देगी। जबकि आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ, आपको अगर धुंधली दीवार नजर ना आ रही हो, ओस नजर ना आ रही हो उसके ऊपर, या आपको स्मोक या फॉग नजर ना आ रही हो, तो सबको नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ चौथे वजीर आजम बनने जा रहे हैं। अगर वो खुद अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ते भी हैं तो नून लीग इक्तदार में आने जा रही है। जरा मुलाहिजा फरमाइए क्या फरमाते रहे हैं ये टिंड वाले अंकल। एस्टैब्लिशमेंट ने ये तय कर लिया है, बिल्कुल क्लियर मैसेज है क्या कि शरीफ खानदान तो नहीं आ सकता इक्तदार। जी, तो आपने देखा, कहीं टिंड वाले अंकल कुछ फरमाते हैं, कहीं पोनी वाले अंकल कुछ फरमाते हैं, कहीं पे थप्पड़ वाले वो अंकल जो हैं अयाज अमीर, जिनको थप्पड़ पड़े थे पिछले साल, कभी वो कुछ फरमाते हैं। मतलब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अब फैसले के बाद यूथियों की जो हालत है, मैं चाहती हूँ कि जरा आप वो भी मुलाहिजा फरमाइए।
جناب ہنسوس تو آپ نے لیا ہے، آپ کو ہنسانے کے لیے ہی میں نے ویڈیو بنایا تھا، میں نے کہا کہ ذرا آپ کا موڈ اچھا کیا جائے۔ اب آتے ہیں تفصیلات کی طرف۔ تفصیلات یہ ہیں کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین تو وہ تھے نا کہ جن کو احسان کر کے عمران خان کے اوپر وہ صلہ ملا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی پہ احسان کرو تو پھر اس کے شر سے بچو، تو جہانگیر ترین کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا، کیونکہ جہانگیر ترین نے اپنے جہاز دیے، جہانگیر ترین جو ہیں وہ عمران خان کے لیے جہاز بھر بھر کے لاتے رہے، بعد میں جہانگیر ترین کی بیٹیوں پہ، ان کی فیملی پہ جو بدترین اٹیک کروایا عمران خان نے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور نواز شریف نے بھی عمران خان کے اوپر جو احسانات کیے، ان کے یہ جو شوکت خانم بنوانے میں ان کی مدد کی، ان کو اس وقت وہ وزیر اعلیٰ تھے یا جس بھی پوسٹ پہ تھے، ان کو یہ ساری زمین گورنمنٹ سے الاٹ کروائی، اور پھر ان کی کروڑوں روپے کی جو شوکت خانم کی آنی تھی مشینری، وہ ساری کی ساری باہر سے بنا کسی کسٹم چارجز کے یہاں پاکستان میں ان کو منگوا کے دی، ایک اچھے مقصد کے لیے۔ لیکن نواز شریف کو کیا پتا تھا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ میری ہڈیاں چ پسلیاں چ بیٹھ جائے گا بندہ، تو وہ بیٹھ گیا۔ اچھا، اب نواز شریف اور جہانگیر ترین جو ہیں، ان کی تاحیات نااہلی کا تو آپ نے سنا ہے کہ جی ختم ہو گئی ہے، لیکن تفصیلات شاید کسی نے آپ کو نہیں بتائی ہوں گی، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اور استحکام پاکستانی پارٹی کے سربراہ یعنی کہ جہانگیر ترین کی نااہلی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ جو فیصلہ سنایا ہے، یہ 7 رکنی بینچ نے آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح کے تحت جو ہے یہ سنایا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسلام یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ تاحیات کسی پہ پابندی لگاؤ، اور تاحیات کبھی بھی آپ اس کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے۔ سپریم کورٹ نے 6-1 کی اکثریت سے جو ہے وہ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں سمیع اللہ بلوچ نااہلی کیس کے فیصلے کو اوور رول کیا، اور فیصلے کے مطابق جو ہے سیاستدانوں کی نااہلی تاحیات نہیں ہوگی، کسی بھی سیاستدان کی نہیں ہوگی، چاہے وہ عمران خان کیوں نہ ہو۔ 62(1)(f) کی تشریح جو ہے عدالتی ڈکلیریشن کے ذریعے سے آئین کو ریڈ ان کرنا ہے، اور ڈکلیریشن دینے کے حوالے سے قانون کا کوئی بھی پروسیس جو ہے وہ موجود نہیں، یہ کہا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے یہ بھی کہا کہ انتخابی شیڈیول جاری ہونے کے بعد ضروری تھا کہ یہ فیصلہ پوری قوم کو سنایا جاتا۔ تمام وکلاء اور اٹارنی جنرل کے آنے کا شکریہ۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ آرٹیکل 62(1)(f) کی شق کے تحت جو ہے 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے میاں محمد نواز شریف کو پاناما پیپر کیس میں نااہل کیا تھا۔ پاناما کا کیس ڈال کے اقامہ میں ڈال دیا، یعنی ان کو نااہل کر دیا، اور اس طرح 15 دسمبر 2017 کو اس وقت جو ہے تحریک انصاف کے جو رہنما تھے یعنی کہ جہانگیر ترین، ان کو بھی سپریم کورٹ کے ایک الگ بینچ نے اسی شق کے تحت جو ہے وہ نااہل کیا تھا۔ اس پوری چکی میں جہانگیر ترین اس لیے پس گئے تھے کیونکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی سہولت کاری کرنے کے لیے یہ سوچا تھا کہ جہانگیر ترین کو کے اوپر ملبہ ڈال کے ان کو نااہل کر دیا جائے۔ فیصلے کے بعد نواز شریف اور جہانگیر ترین دونوں کو عوامی عہدہ رکھنے کے لیے جو ہے وہ نااہل قرار دے دیا گیا تھا، اور جو ہے اعظم نذیر تارڑ جو ہیں، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ایک دھبا صاف ہو گیا، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ ایک دھبا تھا، یہ ایک غلط یعنی کہ بنایا گیا تھا۔ اور آپ نے جیسے کہ ابھی سن بھی لیا ہے کہ حامد خان جن کا خود کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے سیاسی بنیادوں پر کیس بنایا گیا تھا۔ فیصلے کے حوالے سے جو ہے مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ جو ہیں، انہوں نے کہا کہ آئین کی کسی شق میں تاحیات نااہلی کا ذکر نہیں ہے، اور سپریم کورٹ نے بر وقت یہ فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نااہلی غیر منصفانہ فیصلہ تھا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے ایک دھبا صاف ہو گیا ہے، جو کہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہمارے افواج پاکستان ہیں وہ دہشت گردوں سے لڑنے میں مصروف ہیں، اور شمالی وزیرستان سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان اس وقت بھی فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان آپ کو پتا ہے کہ وہ گئے ہوئے ہیں افغانستان، کیونکہ وہ وہاں پر کل عدم تنظیموں کی انہی حرکتوں کے حوالے سے وہاں پر پہنچے ہیں کہ جی کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے پرامن پاکستان اور پرامن جو ہے وہ افغانستان جو ہے وہ اپنا کام کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے، انہوں نے بھی فائنلی اب یہ اعلان کر دیا ہے نواز شریف کی نااہلی ختم ہونے کے بعد کہ ہم جو اپنا ووٹ ہے وزارت عظمیٰ کا وہ کس کو دیں گے؟ نواز شریف کو دیں گے۔
اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نون لیگ اور آئی پی پی جو ہے یعنی کہ استحکام پاکستان پارٹی، ان کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ جو ہے، جتنے بھی معاملات تھے وہ بھی طے پا گئے ہیں، اور وہ میں نے آپ کو گزشتہ ولاگز میں اس کی ڈیٹیل بتا دی تھی، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ہیں جی لطیف کھوسا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ کسی اثر کے تحت غلط فیصلہ دینے والا جج دوزخ میں جائے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں لطیف کھوسا، اصل میں وہ بد دعائیں دینا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ پھر سب سے پہلے اگر وہ دوزخ میں جانے کی بات کر رہے ہیں تو پھر وہ دوزخ میں جانے والا جو شخص ہے وہ بندیال صاحب ہوں گے، کیونکہ ان کی اپنی ہی پارٹی کے جو حامد خان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو سیاسی بنیادوں پہ جیل کے اندر ڈالا گیا، نواز شریف کو سیاسی بنیادوں پر ان کے خلاف کیس بنا کر نااہل کیا گیا، تو پہلے دوزخ میں کون جائے گا؟ اچھا، اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر یہ ہے کہ برطانوی ہائی کمشنر نے ملاقات کی ایم محمد نواز شریف سے، اور مقدمات سے جو ان کی بریت ہوئی ہے اس کا انہوں نے بیسیکلی اس کے اوپر ان کو مبارکباد دی ہے۔ اور ایک سب سے اچھی اور بڑی خبر یہ ہے کہ آرمی چیف ہیں وہ اس وقت بحرین کے دورے پہ ہیں، اور وہاں پر ان کا جو دورہ ہوا ہے اس کے وہاں جو فرما رواں ہیں ان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ملٹری میڈل آرڈر آف بحرین سے بھی ان کو جو ہے نوازا گیا ہے، اور جو کہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ آرمی چیف جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ اپنے تمام ٹارگٹس کو اچیو کرتے چلے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے 25 سال کے اندر پاکستان کو سپر پاور کے درجے تک تو پہنچانا ہی پہنچانا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کئی دفعہ اپنی اسپیچز میں کہ پاکستان کے پاس منرلز بھی ہیں، پاکستان کے پاس پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، پاکستان کے پاس جو ہے وہ کھیتی باڑی کرنے کے پورے لوازمات بھی موجود ہیں، تو پھر ایسے میں اگر پاکستان جیسا ملک پیچھے رہ جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے پاکستان کو اکانومی میں سب سے آگے لے کر جانا ہے، اور تمام ممالک کے اندر جو ہے وہ اپنے دورے کر رہے ہیں اور خاموشی سے اپنے مائل سٹونز کو اچیو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ بلاول سے امریکی سفیر جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور بلاول صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ منصفانہ انتخابات اور سیاسی امور جو ہے اس کے اوپر ہمارا تبادلہ خیال ہوا۔ چلیں جی، اچھی بات ہے، الیکشنز کو سب کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سانحہ 9 مئی کے اندر جو ملوث اشتہاری ہیں ان کے خلاف ایک بار پھر سے کریک ڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ سیدھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جواب ہے عدلیہ کو کہ جن کو وہ جو لوگ بھی 9 مئی کے اندر انوالو ہیں، جن لوگوں نے جو کچھ کیا ہے ان کو ان کی سزا مل کر رہے گی، اگر ان کو بیل ملے گی وہ واپس جائیں گے، ان کو پھر پکڑا جائے گا۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ افغانستان کے اندر اس وقت جو مولانا فضل الرحمان ہے ان کا بہت اچھے طریقے سے وہاں پہ استقبال ہوا، اور مولانا فضل الرحمان کی افغان وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے جن کا نام ہے جی ملا محمد حسن اخوند۔ ان سے جو ہے وہ ملاقات ان کی جاری ہے، اور تمام امور جو ہیں ان کے اوپر ان کی بات ہوئی ہے، لیکن جو مین چیز ہے وہ ہے جی پاکستان کی سیکیورٹی، جس میں افغانستان سے جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کو روکنے کے اوپر جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے۔ یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ خبر آپ کو دیتی چلوں کہ گزشتہ روز جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لنک میں نہیں آ سکی کیونکہ ہمارے پورے پاکستان کا جو انٹرنیٹ تھا اس کو بند کر دیا گیا تھا، اور نہ صرف انٹرنیٹ بند کیا گیا تھا بلکہ پورا کا پورا جو ایک سسٹم ہے اس کو بٹھا دیا گیا تھا۔ تو میں بڑی پریشان تھی، اور آپ لوگ جانتے ہیں اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی تھی، آپ لوگوں کو میں لائیو آ کر بہت کچھ بتانا چاہتی تھی، پاسبلٹی نہیں تھی، ہو نہیں سکتا تھا۔ اس کی وجہ جو سامنے آئی وہ یہ آئی کہ پی ٹی آئی نے بہت پروپیگنڈا کیا۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ جی اس لیے یہ سارا سسٹم بٹھایا گیا کیونکہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اپنے الیکشن کیمپین کے لیے چندہ اکٹھا کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے لوگوں سے جھوٹ کیا بولا؟ جھوٹ انہوں نے یہ بولا کہ ہم تو شوکت خانم کے نام پہ جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کرنا چاہ رہے تھے، اور حکومت نے ہمیں شوکت خانم کے نام پہ جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کرنے سے روکنے کے لیے یہ سارا سسٹم جو ہے بٹھا دیا تھا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ جعلی ہمدردیاں سمیٹنے کی یہ جو ان کی بھونڈی سازش تھی یہ ناکام ہوئی، اور پی ٹی آئی کو فنڈز نہیں ملے تو سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے افواہ پھیلائی کہ جی ہم نے تو کینسر پیشنٹس کے لیے جو ہے فنڈ اکٹھا کرنا تھا، اور ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا کہ انہوں نے یہ جو سارا ہے جی بند کر دیا۔ اب یہ جو میں آپ کے سامنے ثبوت ہیں جی یہ رکھنے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے اوپر دیکھیے، آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے ووٹ ڈینائڈ فائٹ بیک ود یور ڈونیشن، اور نیچے جو ہے انہوں نے جو ڈونیشن لکھا ہوا ہے کہیں پہ $5 ہے، کہیں پہ $10 ہے ایچ پرسن، اور نیچے لکھا ہے کہ فلیگز اینڈ آؤٹ ڈور، ایک سائڈ پہ لکھا ہے پولنگ ایجنٹس، ایک سائڈ پہ لکھا ہے ڈور ٹو ڈور جو ہے، اور پھر آگے لاجسٹکس اینڈ ٹریننگ بھی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ یہ ایک عرش نام کا جی اکاؤنٹ ہے جو کہ لکھ رہے ہیں کہ صرف عمران خان کے کینسر ہسپتال کی فنڈ ریزنگ روکنے کے لیے 26 کروڑ عوام کو انٹرنیٹ کی سہولت سے محروم کر دیا گیا۔
فوجی جرنیل ہار چکے ہیں، ان کو عوام کا اتنا خوف ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی. جس دن یہ ساری قوم آپ کے خلاف نکل آئی اس دن کیا کریں گے؟ اس بار اب ہار چکے ہیں اور جیل میں بیٹھا خان جیت چکا ہے. سوری لکھا ہے آپ ہار چکے ہیں. اس بات کی گواہ ساری دنیا ہے. یہ اس طرح کے گھنونے اور گھٹیا کام کرتے ہیں. اس طرح سے یہ فنڈ ریزنگ ہاسپٹل کے نام پہ کرتے ہیں اور اصل پیسہ ان کا جو ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ الیکشن کیمپین کے لیے، جس کا ثبوت میں نے آپ کو دکھا دیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ باز نہیں آتے ہیں اور یہ جناب جھوٹ پہ جھوٹ جو ہے وہ بولتے چلے جاتے ہیں. جناب باری آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے اور سمجھتے ہیں شیئر کیجئے. پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور ساتھ ہی جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.